अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर बर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने आज डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो DGISI की तैनाती का मामला है उससे मुतालिक उन्होंने कहा है कि कल रात वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ की तवील नशिस्त हुई है। फवाद चौधरी साहब ने इस मामले पर मज़ीद क्या कहा, ये सुनिए। रात को वज़ीर-ए-आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक बहुत आइडियल ताल्लुकात हैं और नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। दूसरी जानिब काबीना का इजलास भी हुआ है। MQM और इत्तेहादियों की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात को लेकर एतमाद में न लेने का शिकवा किया गया और ये भी कहा गया, MQM की जानिब से अमीनुल हक ने कहा कि ऐसे तो चलना मुश्किल हो जाएगा। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। आज 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर 1999 से लेके 12 अक्टूबर 2021 तक किसने क्या सीखा, इस पर भी ज़रा मुफस्सल बात होगी। बलूचिस्तान की सियासत का जिक्र भी होगा और PDM की बात भी करेंगे इरशाद साहब। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट से वो अबहाम जो पिछले 4-5 दिनों से मौजूद है उसको तूल मिला है या कुछ कम हुआ है या ख़त्म हुआ है? एक तो मैं तो इसको अफसोसनाक ही कहूँगा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जितने मिसाली पिछले 3 साल में रहे हैं, सिर्फ हम 1990 में देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब और जो इदारे हैं दूसरे, उनके दरमियान बड़े कॉर्डियल और आइडियल किस्म के ताल्लुकात थे। उसके अलावा मैंने कम से कम बाद में नहीं देखा ऐसा कोई ना कोई सूरत हाल ऐसी होती रही है। तो ये जो एक हफ़्ता यानी पिछले बुध को DGISI के तकर्रुर का ऐलान हुआ और आज तक जिस तरह की अफवाहें, क्या साराइयाँ, मुख्तलिफ नोयत के तज़िये सोशल मीडिया पर और रेगुलर मीडिया पर आए, ये ना होते तो अच्छा था। और ये क्यों हुए, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे कोताही भी हुई है और मैं समझूंगा कि बेहिकमती का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, हिकमत का फुकदान भी हुआ है। कि जो देखें, बुध के दिन हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ के दरमियान मुलाकात हुई। उसके बाद तकर्रुर तबादले हुए फ़ौज में, जो मामूल की बात है। और उसके बाद फिर पता चला दूसरे दिन कि जनाब कोई चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है, नोटिफाई नहीं हो पा रहा। तो अब नोटिफिकेशन में इतनी ताख़ीर होना जो है, कोई उसकी बज़ाहिर वजह नज़र नहीं आती और इसकी वजह से जो अफवाहें फैली और फिर उसके बाद हमारे जो दुश्मनों ने खुशी से बगलें बजाईं, उसकी ज़रूरत नहीं थी और एक अदम इस्तेहकाम का तासुर उभरा। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कैबिनेट को एतमाद में लिया होगा। ज़ाहिर बात है कि कोई भी वज़ीर वो हल्फ का पाबंद होता है, तफसीलात तो बयान नहीं कर सकता। लेकिन हम गुलाम सरवर खान साहब से ये पूछेंगे कि जब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात आइडियल हैं, कॉर्डियल हैं, तो ऐसी सूरत में ये एक हफ़्ते का हिजान और इज़्तिराब और बेचैनी क्यों पैदा हुई? ये तो आइडियल ताल्लुकात में ये कुछ हुआ है। बरकरार भी है। जो फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक बात उन्होंने ये भी कह दी कि अब जो होगा वो आइन और कानून के तकाज़े पूरे करने के बाद होगा। इसका मतलब है इससे पहले आइन और कानून के तकाज़े पूरे नहीं हुए। तो मैं गुलाम सरवर खान साहब से पूछूंगा कि सर ये हमें ज़रा ब्रीफ़ कीजिए कि ये एक हफ़्ते की ताख़ीर या आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे ना होने, ये मामला क्या है? इरशाद साहब, मामला इतना नहीं है जितना मामला बना दिया गया है और इसे गैर ज़रूरी इस पे लोगों ने सोशल मीडिया के अंदर इस पे अपने अपने तबसरे किए हैं। ये 2 इंस्टीट्यूशंस के माबैन मामला था। एक इसमें कोई शक नहीं, बड़े कॉर्डियल और अच्छे ताल्लुकात थे और हैं भी। और जितने अच्छे ताल्लुकात सिविल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ़ और आर्मी इंस्टीट्यूशन के साथ ये 3 साल मैंने देखे हैं, इतने अच्छे गर्म जोशी वाले ताल्लुकात और फुली कोऑपरेशन वाले ताल्लुकात इससे पहले ना देखे ना सुने।
تو یہ ایک اچھی گھر میں بھی کوئی نہ کوئی فرق میاں بیوی کے مابین ہو جاتا ہے, بیوی بچوں کے مابین ہو جاتا ہے, تو انسٹیٹیوشن کے مابین بھی کوئی زبر زیر کا فرق آ سکتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے آفیشیل سٹیٹمنٹ انفارمیشن منسٹر نے دی ہے کہ سارے معاملات کو بیٹھ کے قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے امیکیبلی طے کر دیا جائے گا. رات بڑی تفصیل کے ساتھ 1-to-1 میٹنگ ہوئی آرمی چیف کی اور پرائم منسٹر کی, اور چیزیں آلموسٹ ساری طے ہو گئیں. وہی انڈرسٹینڈنگ جو کل تھی آج بھی موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالی پھر بھی وہی انڈرسٹینڈنگ قائم رہے گی. یہ آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہ ہوئے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا, تو یہ کہاں کوتاہی ہوئی, کس سائڈ پہ؟ کوئی ایسی کوتاہی کسی سائڈ پہ نہیں ہے. کوئی بیس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے, کسی ایک نقطے پہ کسی ایک فریق کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اپنا نقطہ نظر بھی ہو سکتا ہے, اور اس نقطہ نظر کی وجہ سے چیزیں ڈیسائیڈ ہونے میں تھوڑی ڈیلے بھی ہو سکتی ہے. لیکن دیر آید ضرور, لیکن درست آید انشاءاللہ تعالی. تو یہ ایم کیو ایم کو کیا ریزرویشن ہے آپ کی جو اصلاحات ہیں, ای وی ایم مشین ہے, سارے معاملات میں ان کی ریزرویشنز کیا ہیں؟ کیا وہ سسٹم جو آپ لانا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے ریزرویشن ہے, یا جو طریقہ کار اپنا رہے ہیں آپ اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر, اس پر کوئی ان کے تحفظات ہیں؟ کسی قسم کی کوئی تحفظات نہیں جی. جنرلی بات ہوئی کہ ہر ایشو پہ کولیشن پارٹنر کو اعتماد میں لینا چاہیے. تو الیکشن ریفارمز کے حوالے سے یا ای وی ایم مشینز کے حوالے سے یہ تو منسٹری آف آئی ٹی اور اس کے روح رواں ہیں ہمارے جو منسٹر امین الحق صاحب, تو وہ ہر ایشو میں, ہر مشورے میں, ہر فیصلے میں وہ پیش رہے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے تو جنرلی بات کی کہ ڈفرینٹ ایشوز آتے ہیں, تو ان ایشوز میں اگر کولیشن پارٹنر کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے تو اچھی بات ہے. تو پرائم منسٹر نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ جتنے بھی ایشوز ہیں جو ڈسکس ہوتے ہیں ان میں ایم کیو ایم کی نمائندگی ہمارے لا منسٹر کرتے ہیں, تو ہر میٹنگ میں وہ موجود ہوتے ہیں. تو ایم کیو ایم کی بھرپور نمائندگی موجود ہے, ان کی بھرپور پارٹیسپیشن ہوتی ہے, اور اپنی رائے وہ ٹھوک بجا کے اپنی رائے دیتے ہیں, اور ہم بیٹھ کے تو صلاح مشورے کے ساتھ متفقہ فیصلے کرتے ہیں. فروغ نسیم صاحب کو ایم کیو ایم والے اپنا نمائندہ مانتے ہیں؟ دیکھیں نا, انہوں نے نامینیٹ کیا تو انہیں لا منسٹر بنایا گیا نا. اگر وہ انیشلی نامینیشن نہ ہوتی, اور آج بھی اگر وہ اپنی نامینیشن وڈرا کر لیتے ہیں, تو وہ لا منسٹر نہیں رہ سکتے. جیسے رد و بدل بھی ہوا وزارتوں میں, امین الحق صاحب نے بھی کسی کو ریپلیس کیا. تو یہ تو پارٹی کی ثوابدید پہ ہے نا کہ اے کو نامینیٹ کرتی ہے, بی کو وڈرا کرتی ہے, تو یقیناً وہ ان کے نامنی ہیں, ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. خان صاحب, یہ اتحادیوں کے ساتھ مسائل ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن آئی جاتے ہیں جب بجٹ آ رہا ہو, یہ ایک روایتی سیاست بھی ہے. خیر, پھر یہ جو ابھی ریسنٹ ایپیسوڈ چل رہا ہے بٹوین اسلام آباد اینڈ راولپنڈی, یہ بھی ایک چیز ہے جو تھوڑی اچنبے کی بات ہے. ترین صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سازش کے تحت وزیر اعظم صاحب سے علیحدہ کیا گیا. آپ نے بھی مس انڈرسٹینڈنگ کا ذکر کیا. اگر یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ کس نے پھیلائی ہے, کس نے پیدا کی ہے, اور آپ کو کیا سمجھ آتا ہے, کیا واقعی ترین صاحب کو سازش کے تحت علیحدہ کیا گیا؟ آپ جہانگیر ترین کی بات کر رہے ہیں؟ جی, جہانگیر ترین صاحب کی. کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے, اور کسی نے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا بھی نہیں کروائی. ایک ایشو پیدا ہوا, اور اس ایشو میں سمجھا گیا کہ جہانگیر خان کا بھی ایک رول ہے, اور پھر اس کی وجہ سے تھوڑی سی دوری پیدا ہو گئی, اور اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں. اچھا, آپ کے نقطہ نظر سے کوئی سازش نہیں ہوئی چونکہ وہ جو معاملہ تھا رپورٹ والا, اس کی وجہ سے یہ دوریاں پیدا ہوئی؟ میرے خیال میں کوئی ایسی سازش نہیں تھی جی. ویسے چو صاحب کوئی وہ ایک بڑا جی فرمائیے. جی آپ فرما رہے تھے کچھ. فرمائے آپ. میں نے کہا نہیں میں جی, ترین صاحب جیسا آدمی جو ہے وہ عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا ایک
بہت ہی وفادار بھی کہنا چاہیے، قابل اعتماد بھی کہنا چاہیے، ڈیووٹڈ بھی کہنا چاہیے، اس کا دور ہو جانا، اس دوری کو ختم کرنے کے لیے، قربت میں تبدیل کرنے کے لیے آپ سینئر ارکان میں سے کوئی کوشش ہوئی یا وہ دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ فطرت کا ایک عمل ہے کہ جتنی نزدیکی ہوتی ہے پھر دوریاں بھی ہو جاتی ہیں، اور جو دور لوگ ہوتے ہیں وہ قریب بھی آ جاتے ہیں، جو قریب ہوتے ہیں وہ دور بھی ہو جاتے ہیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے، بے شمار لوگوں کے ایسے واقعات ہیں، تو کوئی نہیں، یہ سیاست میں بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ آج کے جو دوست ہیں کل وہ اپنا قبلہ کسی اور طرف بھی کر سکتے ہیں، تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے کہ جس پہ اب ہم نے تو کوشش کی، کچھ دوستوں نے کوشش بھی کی کہ جو ان کے مابین دوری ہے وہ تھوڑا فاصلے سے مٹ جائیں، لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو ہوتا ہے، یہ سیاست میں بھی ہوتا ہے، اور گھریلو ہمارا کلچر ہے اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو بہت سارے لوگ جو ذوالفقار علی بھٹو کے قریب تھے بعد میں بالکل اپوزٹ اینڈ پہ وہ کھڑے پائے گئے، بہت سارے لوگ جو نواز شریف کے قریب تھے وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے پائے گئے۔ تو ایسی چیزیں سیاست میں بھی ہوتی ہیں، کوئی اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ دوست دور بھی ہو سکتے ہیں، قریب بھی آ سکتے ہیں۔ سن رہے ہیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب تحریک انصاف میں آنے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے کہ نثار علی خان صاحب کی قربت، یہ جو وہ آتے ہیں پارٹی میں، قربت میں بدل جائے؟ پھر آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ اس میں ارشاد صاحب، میں نے تو بڑا کھل کے اس پہ بات کی ہے، اور میں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے، ایک ٹی وی چینل پہ میں نے آدھے گھنٹے کا پروگرام بھی کیا ہے۔ اچھا، اور یہ ساری چیزیں خبروں ہی میں ہوتی ہیں کہ میرے ساتھ کسی لیول پہ بھی، پارٹی کے کسی فورم پہ، کسی لیول پہ اس سلسلے میں بات ہی نہیں ہوئی جی۔ اور یہ ساری باتیں دیکھیں نا، میڈیا کے ذریعے ہی چل رہی ہیں۔ میڈیا میں تو 2017 میں بھی چلتی رہیں، پھر 2018 کے الیکشن بھی ہو گئے، وہ نہ آئے، پھر 2018 کے بعد وہ ایک پروونشل سیٹ جیتے، پھر میڈیا ہی انہیں چیف منسٹر بھی بناتا رہا، اور پتہ نہیں کیا کیا میڈیا کی اسپیکولیشنز چلتی رہیں۔ تو بس یہ بھی میڈیا کی حد تک ہے کہ میڈیا ایک ایسے شخص کو امپورٹنس دیتا ہے کہ جس کے غبارے سے پہلے ہی ہوا نکل چکی ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، سو فار تو کسی فورم پہ، کسی لیول پہ ایسی کوئی بات ہوئی بھی نہیں۔ ماس ہوا ہے کہ میڈیا میں کچھ دوستوں نے ضرور اس پہ بات کی، اور میں نے اس کی کھل کے تردید بھی کر دی کہ نہ کوئی آ رہا ہے اور نہ میں کہیں جا رہا ہوں۔ نہیں، آپ کے جانے کی تو خیر بات ہم کر ہی نہیں رہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ کے امرنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے ایک مشاورت کی ہے کچھ دوستوں سے۔ نہیں، میڈیا نے تو یہاں تک کہہ دیا نا کہ میں مسلم لیگ نواز میں جا رہا ہوں۔ میڈیا نے تو یہاں تک کہہ دیا، میں نے اس لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ جی نہیں، اگر وہ آپ پارٹی میں آ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے ان سے؟ دیکھیں نا، پارٹی بھی ایک ٹرین کی طرح ہے، جمہوریت بھی ایک بس کی طرح، ایک سواری کی طرح ہے، پیسنجر آتے بھی ہیں، پیسنجر جاتے بھی ہیں۔ تو کسی کے آنے جانے سے پارٹیوں کو فرق نہیں پڑتا۔ خان صاحب کو بھی فرق نہیں پڑتا، انڈیپینڈنٹ حلقے پارٹیوں میں لوگ آتے جاتے ہیں۔ نہیں، فرق لازمی پڑتا ہے، بندہ کہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں پارٹی کے ساتھ ہوں، اور پارٹی میں اس قسم کی کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہے اور کوئی اس قسم کی سوچ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ جو نیب کا معاملہ ہے، مخالفین یہ کہتے ہیں کہ نیب کے پٹ دیے گئے ہیں، 2 دانت تھے، وہ دونوں ان کے نکال لیے گئے ہیں۔ اب نیب کے حوالے سے اور احتساب کے حوالے سے جو خان صاحب کا نیریٹو تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ نیب اب صرف پرانے کیسز ہی دیکھ سکتی ہے اور وہ مخالفین کے کیس ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو اصلاحات آپ لا رہے ہیں، جو آرڈیننس آپ کا آیا ہے حکومت کی طرف سے، یہ سفیشینٹ ہے اور نیب کو اتنا ہی دانتوں کے بغیر ہونا چاہیے تھا؟
دیکھیں جی اس ایشو پہ تو بہت پہلے 1.5 سال پہلے بھی حکومت اور اپوزیشن کے مابین گفت و شنید تھی اور کافی ڈسکشن بھی رہی، اور اس میں اپوزیشن نے 34 پوائنٹس دیے جن پہ وہ امینڈمنٹس چاہ رہے تھے، اور جس سے پرائم منسٹر نے ایگری نہیں کیا. تو اپوزیشن بھی یہ چاہ رہی تھی کہ اس میں کچھ امینڈمنٹس ہونی چاہیے، اور وہ کچھ غیر ضروری امینڈمنٹس بھی کروانا چاہ رہے تھے جس سے ڈائریکٹلی اپوزیشن کو ریلیف مل رہا تھا. لیکن اس میں ایز سچ جو ریلیف کی بات کی گئی ہے، کوئی بیوروکریسی ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے، وہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور ہچکچاہٹ بہت زیادہ تھی. تو پروسیجرل میٹرز پہ بھی ان کی پوچھ گچھ شروع ہو جاتی تھی اور ان کے خلاف کیسز بن جاتے تھے. تو ان کی ایگزیمپشن ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو پبلک آفس نہیں رکھتے، آفس بیرر نہیں ہے اور پرائیویٹ آدمی ہے، اس کے کوئی ٹیکسیشن کے معاملات ہیں، کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں، وہ FBR دیکھے گا یا جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ دیکھیں گے. تو کاروباری طبقے کو اور بیوروکریٹس کو پروسیجرل میٹرز پہ اس میں ایگزمپشن دی گئی ہے. اور کوئی یہ حالات اور وقت کا تقاضا بھی تھا کہ ملک میں کاروبار بھی ہونا چاہیے، اور کاروبار کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کو ایک بولڈ ڈیسیژن بھی کرنے چاہیے تاکہ چیزیں آگے بڑھیں. تو یہ ضروری تھا یہ امینڈمنٹس اور اس کے لیے آرڈیننس جاری کرنا، اور یہ صلاح و مشورے کے بعد یہ آرڈیننس جاری کیا گیا. اور یہ کسی کے حق یا کسی کے خلاف نہیں ہوا کہ نیب اب بھی جو ذمہ دار ہوگا، جس کے پاس پبلک آفس ہوگا، وہ اکاؤنٹیبل بھی ہوگا. جی ٹھیک ہے، اس کا مطلب ٹھیک ہے. خان صاحب سے بات کرتے ہیں ارشاد. ایک بنیادی سوال یہ بھی ہے، اب خان صاحب جیسے جو سیاستدان ہیں، ابھی آپ چوئی صاحب کی بات بھی کر رہے تھے، 2 حلقے بھی جیت کر آتے ہیں خان صاحب، اور خان صاحب کا عوام میں بڑی گرپ بھی ہے. لیکن خان صاحب سے میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں خان صاحب کہ اب یہ جو مہنگائی ہے، تاریخی مہنگائی ہے، بے روزگاری بھی بڑی ہے، آپ ایک عوامی شخصیت ہیں، جب آپ اپنے حلقے کے لوگوں میں جاتے ہیں، لوگ شکوہ تو کرتے ہوں گے، لیکن کیا وہاں پہ کیا ہے جو آپ عوام کے سامنے رکھتے ہیں اپنے حکومت کے کریڈٹ پہ؟ کہ بظاہر تو کہا جاتا ہے کہ پچھلا گند صاف کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا کوئی کارنامہ اس حکومت کا جو آپ اپنے حلقے کے عوام کے سامنے رکھتے ہوں کہ سب اچھا ہو جائے گا؟ لیکن جی مہنگائی تو ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مہنگائی کی ایک ٹھوس وجہ کہ بین الاقوامی طور پہ بھی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. جیسے کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے 2018 میں جب تحریک انصاف نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت تیل کی قیمت $40 پر بیرل تھی، آج $82-83 پر بیرل پہ پہنچ چکی ہے. گیس کی قیمتوں میں 300 سے لے کے 500% دنیا بھر میں اضافہ ہو گیا ہے، اور گیس کی قیمتیں اور تیل کی قیمتیں انٹر لنکڈ ہیں. اگر تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو گیس کی قیمت بڑھتی ہے. اب ہمارے ہاں جتنے ہمارے پاور جنریشن یونٹس ہیں وہ گیس سے چلتے ہیں. بجلی مہنگی ہوتی ہے، بجلی مہنگی ہوگی تو کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہوگی، تیل مہنگا ہوگا تو کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن زیادہ ہوگی، اور اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا. تو یقیناً مہنگائی میں اضافہ ہے. لیکن اس ریجن میں اگر دیکھا جائے، ساؤتھ ایشیا جو ریجن ہے، سارک ہمارا ریجن ہے، اس میں ریلیٹیولی انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، ان سے ریلیٹیولی پاکستان میں مہنگائی کم ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ ضرور تسلیم کرتا ہوں کہ مہنگائی ہے، اور اس وقت ہماری حکومت کا مین کنسرن ہی مہنگائی ہے، اور لوگوں کا ہمارے خلاف مین شکوہ ہی مہنگائی ہے. لیکن اب ٹارگیٹڈ سبسڈی ہم پلان کر رہے ہیں کہ کم از کم وہ طبقہ لوور مڈل کلاس، اس سے سبسڈائز کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی اسینشل کموڈیٹیز پہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اس دکھ درد میں کمی واقع ہو جائے گی انشاءاللہ. جی ٹھیک، بہت شکریہ وفاقی وزیر برائے ہوابازی غل خان صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا 18 اکتوبر کے اجلاس میں PDM پیپلز پارٹی کو واپس لانے کا کوئی رستہ ڈھونڈ رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے. قاہرہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب آج کی ڈیولپمنٹ پہ بھی بات کریں گے، لیکن جو PDM کا معاملہ ہے، کیا کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں، اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے
ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے پی ڈی ایم یہ کوشش کرے گی کہ پیپلز پارٹی کو کسی نہ کسی طرح پی ڈی ایم میں واپس لایا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں یہ قابل عمل ہے، پیپلز پارٹی آ بھی جائے گی؟ دیکھیں، اگر تو پیپلز پارٹی کی شرائط میں اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ڈے 1 سے جو موقف اختیار کیا تھا، بالآخر پی ڈی ایم اسی پر آئی ہے۔ مثال کے طور پر پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے، البتہ اگر عدم اعتماد کرنا ہے اور اسمبلیوں میں جانا ہے، اسمبلیوں کے ذریعے عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو ختم کرنا ہے، ہم ساتھ ہوں گے۔ تو استعفے پی ڈی ایم کی کسی جماعت نے نہیں دیے جو موجودہ پی ڈی ایم ہے، اور اب وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یا حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہم لانگ مارچ بھی کریں گے اور بالآخر اس طرف بھی ہو جائیں گے۔ اگر تو پی ڈی ایم اس راستے پر واپس آتی ہے جہاں پیپلز پارٹی نے اس کو چھوڑا تھا، تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کیوں نہیں واپس آئے گی۔ کل احسن اقبال صاحب جو بات کر رہے تھے ہمارے پروگرام میں، انہوں نے 2 باتیں کی۔ ایک تو پہلے خاص طور پر مسلم لیگ نون کا کہنا یہ تھا کہ جی ہم اس حکومت کو گرانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بوجھ ہم نہ اٹھائیں۔ اب کل وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اس کو مزید نہیں چلنا چاہیے، شفاف انتخابات کی بات کر رہے ہیں، مڈ ٹرم الیکشن کی بات شہباز شریف صاحب بھی کر چکے ہیں۔ تو اگر مڈ ٹرم الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے ہوگا؟ کیا لانگ مارچ کے ذریعے مڈ ٹرم الیکشن لیا جا سکتا ہے؟ دوسری صورت وہ ہے پیپلز پارٹی کی۔ لیکن کارا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اب اگر آپ کو دوبارہ نواز شریف صاحب کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یا شہباز شریف صاحب کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے کہ آپ دوبارہ جوائن کریں پی ڈی ایم، تو آپ کی شرائط کیا ہوں گی، یا آپ کیا مشورہ دیں گے کہ یہ منیمم آپ ریکوائرمنٹ پوری کریں تو پھر آپ کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں؟ کارا صاحب کچھ فرمائیں اس بارے میں۔ شکریہ ارشاد صاحب، آپ نے بڑا اچھا تلخیص بیان کر دی ہمارے ایشوز کی۔ بڑی سمپل گزارش ہے، پیپلز پارٹی نے جب ہم پی ڈی ایم بنائی گئی تھی تو پی ڈی ایم کے فاؤنڈرز میں سے بنیادی طور پہ ہم تھے، اور ہم نے سارے اس خیال کو، اس خواب کو عملی تعبیر پہنچانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے حتی الامکان کوشش کی تھی، جب ہمارے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ بائی الیکشن میں حصہ نہ لیں، اس وقت بھی ہم نے قائل کر کے بائی الیکشن میں حصہ لیا تھا، اور پیپلز پارٹی کا تجربہ جو تھا اس کو سب نے اپریشیٹ کیا کہ پیپلز پارٹی کا یہ بالکل درست موقف تھا، کیونکہ اس سے حکومت کو اپنے جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ پھر سینٹ کے وقت آ کے سینٹ کے الیکشن کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہتے تھے، اس کو تعطل میں ڈالنا چاہتے تھے۔ ہم نے دوستوں سے گزارش کی ساری جماعتوں سے کہ ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے، ہمارے ایکسپرٹ سے بتاتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں رکے گا اور ہم بہت شدید کوئی نقصان کر دیں گے اس ملک کا۔ اس پہ بھی ہمارے دوست راضی ہوئے، تو اس کا بھی ایک پازیٹیو رزلٹ نکلا۔ لیکن پھر حالات اور گورنمنٹ جانے کے چکر تھے کہ آج گئی کہ کل گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کو پتہ نہیں کیا جلد بازی ہو گئی کہ انہوں نے فوری طور پہ پیپلز پارٹی سے جان چھڑانا چاہیے، جس معاملے میں انہوں نے ہمیں مورد الزام ٹھہرا کے کہ ہم نے جی وہ بلوچستان عوامی پارٹی سے ووٹ لے لیے ہیں، وہ گناہ کر بیٹھے تھے ہم۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے، اب تو خیر پی ڈی ایم نہیں رہا لیکن وہ سربراہ ہیں، وہ آج ان کی جماعت اسی جماعت کے لوگوں کے ساتھ مل کے بلوچستان میں ایک عدم اعتماد کی تحریک لانے کی بات کر رہی ہے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی بات کر رہی ہے۔ لیکن ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دوستوں نے غلط کیا، اس سے حکومت کو فائدہ ہوا۔ اب بھی ہمارا سمپل ایشو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری توہین کی گئی تھی، یہ ایک بڑا نامناسب طریقہ تھا کہ ایک جماعت کو شوکاز نوٹس کر دیا جائے۔ کسی کو یہ اختیار اور حق نہیں تھا، نہ ہمارے مینیفیسٹو میں یا جو ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی اس میں ایسا کوئی وجود تھا۔ تو پالیٹکس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ بنیادی ایشو ہے، تو پیپلز پارٹی سے معذرت کی جائے، وہ شوکاز واپس لیا جائے، اور اے این پی نے جو اصولی موقف اختیار کرتے ہوئے وہ بھی الگ ہوئے تھے، ان کو واپس لیا جائے۔ تو پیپلز پارٹی بالکل حکومت کے ہر ہتھ کنڈے کو روکنا، اس ملک کے لوگوں کو آزاد کرانا تاکہ اس حکومت کے شکنجے سے نکلیں اور جو زندگی میں تلخیاں بھری گئی ہیں اسے جان چھوٹ سکے۔ قائرہ صاحب، یہ جو اس وقت موو دوبارہ ہوئی کہ یہ لانگ مارچ ہوگا، جلسے ہوں گے، حکومت کو گرانے کی کوشش کی جائے گی، اس کے پیچھے وہ جو اسلام آباد میں تقرر تبادلے ہوئے، یہ بھی کوئی ہے اس پس منظر میں؟
یا کوئی اور معاملہ ہے؟ کیونکہ 6 مہینے گزرے ہیں سارے جو تفریق ہوئی، علیحدگی ہوئی، تو 6 مہینے کے بعد ایسی کون سی جوہری تبدیلی آئی ہے کہ جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کو آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے یا حکومت کو گرانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال جی ارشاد صاحب اس میں کوئی ایسی صورتحال ہے. جب یہ تبادلے ہوئے اس سے پہلے اپوزیشن کی جماعتیں جو اختلاف ہوا تھا اس پہ بعد میں وہ اکٹھا ہونے شروع ہوئے. جلسہ شاید اس کے بعد رکھا گیا ہے، مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ کا نہیں پتا، لیکن اس سے پہلے آپس میں مشاورتی عمل جاری تھا اپوزیشن کی جماعتوں کا، ماسوائے پیپلز پارٹی اور اے این پی جو پی ڈی ایم تھی صاحب کا، ان کے آپس میں مشاورت جاری تھی. اب ہمارے ملک کے اندر بہرحال یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں، پرسپشن بڑا میٹر کرتا ہے. جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے نکالنے والے اور لانے والے تو دور کی کوڑیاں بھی لائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو پیپلز پارٹی کے اس موقف کی سمجھ آ گئی کہ جب تک ہم اس حکومت کو چلتا نہیں کریں گے کہ کیا ممکن ہے، کس طرح ممکن ہے کہ اس حکومت سے جان چھوٹے اور ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کا انعقاد ہو سکے. قاہرہ صاحب اگر 3 سال گزرنے کے بعد حکومت کو چلتا کرنا ہے تو کیا یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے کہ وہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام آ جائے گا؟ تو وہ جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کو جلد چلتا کرے اور پھر اتفاق رائے سے ساری پارلیمان کے اتفاق رائے سے الیکٹورل ریفارمز کریں اور ملک کے اندر آزادانہ انتخاب کی بنیاد ڈالی جائے. یہ آج پھر ہمارے دوستوں کو ہمارا وہ مشورہ یاد آیا ہوگا، اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ ان کو اسمبلیوں میں فارغ کر کے اس کے بعد وہ لیجسلیشن ضروری ہے. یہ حکومت خود تو گرائیں گے نہیں، اور ادروائز کون سا ذریعہ ہے حکومت گرانے کا؟ تو ہمارے اگر ہم اس کو عدم اعتماد کر کے ان کو حکومت کو فارغ کر دیتے، یہ کام 6 مہینے پہلے بھی ہو سکتا تھا اگر ہمارے دوست جلد بازی میں نہ پڑ جاتے یا کسی بہا میں نہ پڑتے. ان کو ان کی اپنی اپنی پوزیشن میں پش بیک ہی کیا جا سکتا ہے، اور یہی ایک مناسب طریقہ ہے. قاہرہ صاحب، آپ کے دوست یہ کہتے ہیں کہ جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہوا اور جس طریقے سے جو نتائج برآمد ہوئے آپ کی خواہشات کے برعکس، تو کیا اس کے بعد ہم حکومت کو گرانے کی پوزیشن میں ہیں؟ ارشاد صاحب، اگر وہ ممکن نہیں ہے جی تو یہ کس طرح ممکن ہوگا کہ ہم اگر استعفے دے دیں؟ اور یہ بات آپ نے پوچھی تھی، جی یہ بار بار میٹنگز میں بھی پوچھی تھی، آج پھر آپ کے پروگرام میں، کیونکہ سوال وہی ہے جواب بھی وہی ہے کہ اگر ہم استعفے دے دیتے ہیں اور وہ حکومت نہیں گراتے. میاں صاحب کا خود پی ٹی آئی کے استعفے لے کے کوئی 8-9 مہینے 10 مہینے انہوں نے رکھے تھے اور پارلیمنٹ چلتی رہی تھی. اگر وہ بھی چلاتے جاتے ہیں تو ہم کیا کر لیں گے پھر؟ ادروائز آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ بہت ساری قوتیں ان کے ساتھ اس وقت اس صورتحال میں وہ ایک کیوس کریٹ نہیں کرانا چاہتے. تو اگر ہم اس ساری صورتحال کو دیکھ کے آئیں تو پھر کیا طریقہ ہوگا کہ یہ پارلیمان خود گر جائے گی، کوئی اور طاقت اس کو گرائے گی؟ دونوں صورتوں میں غلط ہوگا. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس پارلیمان کو اس طریقے سے گرا کے الیکشن کی بنیاد نہیں رکھتے تو یہ پاسبل نہیں ہوگا ہمارے لیے کہ ہم اس کسی بھی طرح اس حکومت کو چلتا کر سکیں، اس سے الیکشن کی توقع کر سکیں. کیسے کرے گی حکومت؟ قاہرہ صاحب، یہ جو نیب آرڈیننس آیا ہے، آپ کا بھی مطالبہ تھا کہ نیب کے آرڈیننس میں یا قانون میں تبدیلیاں ہونی چاہیے، چیئرمین کے اختیارات کم ہونے چاہیے. مسلم لیگ نون کا بھی یہ مطالبہ تھا. اب جب وہ آرڈیننس لائے ہیں تو آپ مخالفت کر رہے ہیں. آپ کے تو حق میں یہ بات جاتی ہے کہ اس کو منظور کریں تاکہ آئندہ جو احتساب کا عمل ہے وہ شفاف بھی ہو اور آپ وکٹم نہ ہوں. دیکھیے، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے، ہم نے اپنے دور میں بھی جب ہم نے 18ویں ترمیم کی تھی اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ نیب کے قانون میں وہ ترامیم کر کے اس کی جو مس یوز ہوتا ہے، ابیوز ہوتا ہے، یہ ختم کرنا چاہیے. پھر اس وقت ہم میاں صاحب نہیں مانے، پھر میاں صاحب کی حکومت میں ہم نے کوشش کی، اس وقت بھی وہ نہیں چل سکا کام. آج پھر ہمارا مطالبہ تھا، لیکن موجودہ حکومت جب بھی ہم یہ بات کرتے تھے ایک ہی بات کہتی تھی کہ جناب یہ ہے نا رو مانگتے اپنے کیسز کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور آج کہتے ہیں کہ جو باتیں اپوزیشن کہتی تھی ہم نے وہ ساری مان لی ہے. تو کل یہ غلط ہے یا آج یہ غلط ہے؟ ان میں کوئی ایک تو غلطی ہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ نیب آرڈیننس میں اچھی چیزیں بھی ہوں گی، اس ترامیم میں اچھی چیزیں بھی ہوں گی، لیکن اس کو آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرنے کا طریقہ کار بددیانتی پہ مبنی ہے اور اس میں پرسن سپیسیفک ہے.
चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के लिए जो तरीका कार इख्तियार किया गया है वो पर्सन स्पेसिफिक है, और पर्सन स्पेसिफिक कानून यकीनन बदयांती होता है, ये हमारे आइन के मुताबिक जी, ऐसे कायरा साहब नहीं हो सकती। लिहाजा उसके ऊपर प्रिंसिपल पोजीशन है, उसकी डिटेल्स के ऊपर पार्शली उसके सब्सटेंस पे तो एग्री किया जा सकता है, शायद कायरा साहब ये कह रहे हैं, लेकिन उसका जो तरीक़ाकार है उस पे एतराज़ है। कायरा साहब ये बता दीजिए, जो मौजूदा हालात हैं, जो इस वक्त सारे सिलसिले आपके सामने हैं, क्या ये अपोजिशन को एक मरतबा फिर से मजबूत अपोजिशन बनकर उभरने का, निकलने का मौका फराहम कर रहे हैं, या आप समझते हैं कि जो बदएतमादी आ चुकी है उसकी वजह से अपोजिशन शायद वैसी मजबूत ना हो सके? देखिए, एक बात यह है कि जहां तक लोगों की जिंदगी की तंगी है उसमें तो कोई शक ही नहीं रह गया। हर आदमी तंग है, किसी जगह जाके पूछने की जरूरत नहीं। आप बैठे हैं, इरशाद साहब बैठे हैं, आपके पीछे कैमरामैन है, उनके पीछे पीसीआर वाले बैठे हैं, किसी से बुला के पूछ लीजिए। आपके चौकीदार बैठे हैं, ये जो लड़का आपको चाय पिला रहा होगा, इससे पूछ लीजिए कि जब से ये हुकूमत आई है तुम्हारी जिंदगी में कैसे हालात बने हैं। तो हर बंदा इस पर सरापा एहतजाज है, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। आज गवर्नमेंट का आलम यह है कि कोई अपना एक वादा, एक सिंगल वादा ऐसा नहीं है जो इन्होंने इलेक्शन में किया या उसके बाद नारे मारे और उस नारे को इन्होंने पाया तकमील तो क्या उसकी तरफ प्रॉपरली सफर भी किया हो, ये नहीं कर सके। तो आज फिर देखने की जरूरत है कि इस हुकूमत को से तो लोग तंग हैं, लेकिन अपोजिशन की सफों में वो इत्तेफाक नहीं है जो होना चाहिए था। लेकिन ये बात बहरहाल मीडिया के दोस्तों को देखनी चाहिए कि वो इत्तेफाक किसकी वजह से नहीं रहा। क्या पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ, या दीगर जमातें जो इस बात जल्दी में आ गई थी कि पीपल्स पार्टी को जल्दी जल्दी फारग करें और हम ये पता नहीं इस हुकूमत चेंज होने लगी है और पता नहीं क्या होने लगा है, लिहाजा उन्होंने जिस उतावलेपन में पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाई, क्या वो कसूरवार है या पीपल्स पार्टी कसूरवार? कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जाम साहब का क्या बनेगा। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी गई है। अब ज़ाहिर है मामला जाएगा असम्बली में। जो जाम कमाल साहब हैं और क़ुद्दूस बज़िंजो साहब, इनके दरमियान इख्तलाफात भी नहीं ख़त्म हो पाए हैं। वजूहात आपने बयान की थी कि ये शोला जो है वो कहाँ से भड़का है, फिर ये चिंगारी कैसे बनी, लेकिन अभी भी कोई मौका है जाम साहब के पास कि वो जाएं, मना लें, या ये होके रहेगा कि जाम साहब का जाना ठहर गया? जाम साहब के जो वजूहात हमने बयान की थी वो सामने आ चुकी हैं। फरीक मुखालिफ वो सच है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी कमी बेशी है, वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने ये कहा था कि जी जाम साहब का जो रवैया है अपने अरकान के साथ और अपने वज़रा के साथ, वो एक वजह है। फ़ंड्स का तकसीम का मामला है, वही चीज़ें वो बयान कर रहे हैं। जाम साहब ये कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं इन लोगों से सबसे ज़्यादा मिलता रहा हूँ, जो इस वक्त शिकवा कुनाह लोग हैं, शाकी लोग हैं, सबसे ज़्यादा मुलाकातें भी इन्हीं के हैं और फ़ंड्स भी इन्हीं को मिले हैं। ये जाम साहब का मौक़िफ़ है, आज वो बयान कर रहे थे। अब सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में जब भी कोई माहौल गदला हो, तालाब गदला हो और जो मौसम गर्द आलूद हो, मतलब आलूद हो, तो इस तरह की सूरत हाल बलूचिस्तान में पैदा होती है। अब ये इम्तिहान है जनाब इमरान ख़ान साहब का और जाम कमाल साहब का कि वो इस सूरत हाल को किस तरह से हैंडल करते हैं। एक तो पहलू इसका ये है। दूसरा ये है कि जाम कमाल साहब ये कहते हैं कि जी मैं जाऊंगा तो किसी के पास नहीं, क्योंकि ये ब्लैक मेलिंग में मैं आने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये है कि वैसे मनाने की जो बाकी कोशिशें हैं वो मैं कर सकता हूँ, अगर वो करते हैं कामयाब हो जाते हैं। लेकिन पार्टी के अंदर 14 लोगों का या 13 लोगों का टूट जाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। 3 साल के अरसे में एक पार्टी बनी, बड़े जोश खरोश से बनी। अच्छा, जो जाम साहब के दोस्त थे वो ये कहते थे कि जी ये जो टोला है 14 का या 13 का या 12 का, इनमें तो 4 वज़ीर आला बैठे हुए हैं
ظہور بلیدی وزیر اعلیٰ ہیں، اسلم بھوتانی بھوتانی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں، عبدالقدوس بزنجو وزیر اعلیٰ ہیں، جان جمالی صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ ہیں. آج انہوں نے یہ کیا کہ ظہور بلیدی صاحب کو اپنا لیڈر بنا لیا، تو یہ اعتراض تو ختم ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے، لیڈر تو وہ ہو گئے. اب کیا یہی اگر اپوزیشن تیار ہو جاتی ہے، اپوزیشن کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے اچھا ارشاد صاحب جو کہ اپوزیشن اگر ان کا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتی ہے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا جام صاحب. جو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو گورنر صاحب اسلام آباد گئے ہیں وہ کیا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں. اچھا جو ارشاد صاحب جو اصل بات ہے بلوچستان کے جو جن دوستوں سے بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں مسئلہ یہاں ترقیاتی فنڈز اور کاموں سے زیادہ جو ہے وہ عزت کا ہے. یہ بلوچستان کی سیاست کی ڈائنامکس مختلف ہیں، یہاں نواب سردار اور یہ موسٹلی رسپیکٹ چاہ رہے ہوتے ہیں، پروٹوکول چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جام صاحب اس سے پہلے بھی 3 سال یہ دینے میں ناکام رہے اور اب بھی وہ دینا نہیں چاہتے. اگر جام صاحب ان کے گھروں میں چلے جائیں تو یہ معاملہ شاید نہیں، یہ اگر چلے جاتے نا تو اب تک یہ معاملہ حل ہو چکا ہوتا، کیونکہ وہاں کے بلوچستان کی روایت میں کوئی شخص اگر گھر آ جائے تو پھر قتل بھی معاف ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جام صاحب بھی بہرحال نواب ہے نا، تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. ان کی اپنی ریزرویشن ہوں گی کہ جانے سے کیا ہوگا. اگر انہیں یہ پتہ ہے کہ معاملہ اس طرح سے بھی حل نہیں ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے انہوں نے نہیں جانا تھا. لیکن یہ ہلچل جو ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں تو ایم کیو ایم کی جو بے چینی ہے جو آج سامنے آئی ہے، میں اس کو بھی اس کے ڈانڈے بھی ملاؤں گا بلوچستان کے صورتحال کے ساتھ. منسٹر ہیں، ای وی ایم کا پتہ ہی نہیں کہ مشینیں آ رہی ہیں. یعنی عجیب سی بات ہے نا کہ ایک آئی ٹی منسٹر ہے، اس کی یہ ہے شعبہ ہے، اصل اختیار ہے اس کا شعبے کو علم نہیں ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری جو ہے وہ اے وی ایم مشینیں تیار کر رہی ہے یا خرید رہی ہے یا اس کا وہ کر رہی ہے. یہ عجیب صورت ہے. خود یہ اصلاحات کے ایشو جو ہے نا جی، انتخابی اصلاحات کا، ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ جب تک آپ اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیں گے اس وقت تک ان اصلاحات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا سپوز آپ یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں، الیکشن ہونے ہیں، الیکشن کے بعد اگر اس پر تنازع کھڑا ہو جاتا ہے ان مشینوں کے باوجود، ان اصلاحات کے باوجود، تو اس کا حل کس کے پاس ہوگا؟ شفافیت تو نہیں ہوگی، شفافیت نہیں ہوگی، تنازع پھر کھڑا ہو جائے گا. اس لیے حکومت کو کسی بھی سلسلے میں ضد اور ہٹ درمی سے کام نہیں لینا چاہیے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حکومت بنتی اکثریت سے ہے اور چلتی حکمت سے ہے. آپ کو حکمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ جو ایک ہفتے سے جس بحران کا لفظ نہ استعمال کریں کہ ہمارے دوست ناراض ہوں گے، کہ ایک آپ نے بے حکمتی تو کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے کسی نہ کسی سطح پہ، کہ ایک معاملہ جو مل بیٹھ کر چند گھنٹے میں حل کرنے والا تھا اس پہ آپ نے ایک ہفتہ لگا دیا. اور آج بھی جب آپ نے رات ملاقات بھی ہو گئی، آپ نے خوشیاں بھی لیں، آپ نے کہہ بھی دیا کہ آئیڈیل تعلقات ہیں، اور کیبنٹ میٹنگ بھی ہو گئی، جو اس کی فارمیلٹیز تھیں وہ بھی طے ہو گئیں، تو نوٹیفیکیشن ابھی بھی نہیں آیا. نہیں ارشاد صاحب، اس سے آپ کیا حاصل کرنا حکمت کا چاہتے ہیں؟ ذکر کیا. اب حکمت بنیادی طور پہ حکیم سے ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے حکیم ہیں جو مشورے دیتے ہیں، کیا وہ ان کی سن نہیں رہے وزیر اعظم صاحب، یا وہ مشورہ اسی طرح کا دے رہے ہیں؟ نہیں، لگتا یوں ہے ہمارے ہاں جب بھی کوئی شخص منتخب ہو کے آتا ہے اس کو بلا وجہ کا یہ زوم ہو جاتا ہے کہ منتخب ہونے کا مطلب ہے میں بادشاہ بن گیا ہوں اور شاہی اختیارات میرے پاس آ گئے ہیں. اسلم بیگ صاحب آرمی چیف تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی. انہوں نے اپنے اے ڈی سی تھے یا ملٹری سیکرٹری تھے، ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا رینک ہے؟ اس نے بتایا کہ کرنل ہوں یا میجر، لیفٹنٹ، بریگیڈیئر ہوں، جو بھی رینک بتایا. تو انہوں نے کہا نہیں تمہیں تو اگلے رینک میں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی ہمارا ایک طریقہ کار ہے. وزیر اعظم نے کہا، بے نظیر بھٹو نے، وزیر اعظم نے کہا کہ تمہیں تو اگلے رینک میں ہونا چاہیے، تم تو بڑے قابل آدمی ہو. اس نے کہا جی ہمارا ایک طریقہ کار ہے، فوج کا بورڈ ہوتا ہے، اس میں میں ہو جاؤں گا تو ہو جاؤں گا. کہتے نہیں میں آپ کو پرائم منسٹر بنا رہی ہوں، تو پروموشن کروا رہی ہوں، میں آپ کو میں آپ کو اگلے رینک میں پروموٹ کر رہی ہوں. تو اس نے کہا جی یہ
आर्मी चीफ ने करना होता है। उसने कहा बात हो जाएगी। उन्होंने आर्मी चीफ से बात की, असलम बेग साहब से। दूसरे दिन असलम बेग साहब गए, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जनाब ये तरीक़ेकार नहीं होता हमारे यहाँ प्रमोशन का, यही तो सिविल इदारों के मसाइल हैं कि वहाँ विम्स पे और ख्वाहिशात पे फ़ैसले होते हैं, प्रमोशन होती है, तकर्रुर होते हैं, तबादले होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारा एक सिस्टम है। उन्होंने कहा मैंने तो अब कर दिया है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे उस वक्त जो 15 करोड़ अवाम है, 13 करोड़ अवाम है, उन्होंने मुझे वोट दिया है, तो मैं ये भी नहीं कर सकती, मेरा ये भी इख्तियार नहीं है। तो उन्होंने कहा मोहतरमा ये नहीं हो सकता। बहरहाल उन्होंने उसका हल ये निकाला कि जब अगला बोर्ड हुआ तो उसमें उसको भेज दिया और उसको प्रमोट हो बोर्ड दिया। लेकिन उसका कैरियर ख़त्म हो गया, क्योंकि शोल्डर प्रमोशन हुई, बाकी चीज़ें वो पूरी नहीं करती, शोल्डर प्रमोशन हो के अगले फारिग हो गए वो। तो ये जो रवैया है, जो हुक्मरानों को बताया जाता है, कहा जाता है, सिखाया जाता है, या तो आप इस हद तक आप जाना चाहते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस सिविल इदारों में ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने सिविल इदारों को, अपनी पुलिस को, अपनी ब्यूरोक्रेसी को उस सतह पे ले जाएं, उनका सिस्टम ऐसा हो जिस तरह उनका है कि वहाँ सियासी मुदाखलत नहीं होती। ये तो फैक्ट है ना कि वहाँ सियासी मुदाखलत नहीं होती। और ये हमारा इदारा जो है इस वक्त बावकार इदारा या मजबूत इदारा इसी बेस पे है कि वहाँ तकर्रुर, तबादले सियासी मुदाखलत की बुनियाद पर नहीं होती। आपने सिविल इदारों को, पुलिस को आप ऐसा क्यों नहीं बनाते? ठीक है, शायद से प्रोग्राम का वक्त, शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतना ही।